अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर इलम इमरान। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से हों। साफ सुथरे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर पर गुजारिए, बावजू रहिए। बहैसियत मुसलमान मैं हमेशा आपसे यही लेक्चर में कहती हूँ कि वज़ू का पानी हमारे लिए बेहतरीन सैनिटाइज़र का काम करता है। जिस तरह से आप सैनिटाइज़र को यूज़ कर रहे हैं, तो इतनी महंगे एक मटेरियल की तरफ क्यों जाते हैं, जबकि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम चीज़ें सुन्नत नबवी के ज़रिए बता दी कि इसका पानी कितना बेहतरीन है, वज़ू से हम पाक साफ हो जाते हैं। और वैसे भी सफाई हमारे लिए निस्फ ईमान है। ठीक है जी, ये तो हुई आपकी सफाई सुथराई के हिसाब से हवाले से बात। अब कुछ होमवर्क की तरफ आ जाते हैं, कॉपीज़ की तरफ आ जाते हैं। कॉपीज़ कुछ बच्चों की बहुत नीट एंड क्लीन हैं, बहुत साफ़ सुथरी हैं। कुछ बच्चों ने बहुत गंदा काम किया है, मार्क्स कटेंगे। इनकम्प्लीट वर्क पे आपका काम कटेगा, मार्क्स कटेंगे सॉरी। और आप उस चीज़ को अ, ऐसा काम करिए ही नहीं, प्रॉपर इंडेक्स के साथ ये तमाम चीज़ें रखिए कि आप किस तरह से ये काम कर सकते हैं, किस तरह से नहीं कर सकते। साफ सुथरे काम करेंगे तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात, मैंने आपको एक्टिविटीज़ के हवाले से आपको ये बात बताई कि आपकी एक्टिविटीज़ में अच्छा जी, मैं क्या कह रही थी आपसे कि आपकी सबसे पहले तो आपके पास जो है आज के लेक्चर के हवाले से, अच्छा मैं एक्टिविटीज़ का जिक्र कर रही थी कि आपने देखा होगा कि आपके पास डिक्टेशन भी है, एक्टिविटीज़ भी है, तो उनमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करने के लिए और जो डेली बेसिस पे मैं आपसे क्वेश्चंस करती हूँ उसके प्रॉपर मार्क्स हैं आपके। और अगर आपने उस मार्क्स में पार्टिसिपेट डेली बेसिस पे भी आपने अपने हाथ आपके मुझे नज़र नहीं आए, पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं जो क्वेश्चंस पूछती हूँ उसमें भी आपके प्रॉपर मार्क्स हैं कि डेली बेसिस पे कौन से बच्चे जवाब दे रहे हैं और उनको वो बात समझ में आ रही है। लेक्चर के हिसाब से भी और डिक्टेशन भी आपका होगा, वो भी आपने देख लिया है। ये मत सोचिए कि आप 8 में हैं या 7th में हैं, ये नहीं सोचना है, बल्कि हमें ये सोचना है कि हमारी इसके अंदर पढ़ाई में लिखाई में हमारी इम्प्रूवमेंट होने वाली है। ठीक है जी, आज का टॉपिक हमारा सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कवायद लिटरेचर के हवाले से, अदब के हवाले से। हुब्बे वतन पेज नंबर 30 पर मौजूद है। हुब्बे वतन पेज नंबर 30 पे हुब्बे वतन मौजूद है। सब अपनी अपनी बुक्स को ओपन करिए, पेज नंबर 30 खोलिए। यहाँ पे आपको हुब्बे वतन नजर आएगी। अपनी पेंसिल, अपनी रफ कॉपी, लेक्चर कॉपी अपने साथ रख कर बैठिए, ताकि आप इससे जो भी चीज़ आपको नोट डाउन करनी हो प्रॉपर तरीके से आप वो नोट डाउन कर सकें, या आपको नई चीज़ समझने में आसानी हो। अच्छा जी, ये नज़म चूंकि साकी जावेद ने लिखी है, तो मैंने छोटा सा इनका तारुफ आपके लिए आपके स्क्रीन पर मौजूद है। इनका कलमी नाम यानी कि इनके जो राइटिंग नेम है, जो ये शायरी में या गज़लों में या अपनी तसानीफ में इस्तेमाल करते हैं, वो साकी जावेद है। इनका असली नाम सैयद शौकत अली, अदीब हैं, शायर हैं, कराची सिंध में। पैदाइश इनकी 1925 बहारत, पैदाइश 1925 बहारत यानी कि इंडिया में पैदा हुए। वफात 1994 कराची, 1994 कराची में इनका इंतकाल हुआ। ये ज़्यादातर पाकिस्तान की कौम की रहनुमाई के लिए इसी तरह की नज़में, इसी तरह की गज़लें इन्होंने लिखी हैं। कुछ इनकी गज़लों को गानों का भी रूप देकर आगे बढ़ाया गया है।
اور یہ پاکستان سے خاص محبت، خاص لگاؤ، اپنے ملک سے خاص لگاؤ ان کی اس نظم کے ذریعے ہمیں محسوس ہوگا، جو کہ ہم پڑھیں گے. آپ کی نظم حب وطن. ایک چیز جو آپ نے اپنی کاپیز میں، کچھ بچے ویب نہیں بنا رہے، ہم ہمیشہ ویب بناتے آئے ہیں اپنی کاپیز میں، آپ بھی ویب بنائیں گے. ہر میجورٹی میں نے آپ کو ویب کے ذریعے سمجھایا ہے. اگر آپ کو کچھ نہیں بنانا آ رہا ہوتا تو کم از کم اس ویب کو ہی فالو کر کے آگے بڑھ جائے کریے. ایک اسکرین پہ آپ کے دوبارہ سے میں نے ایک ویب بنا کے رکھا ہے حب وطن، یعنی کہ وطن سے محبت. ملک خدا داد، یعنی کہ خدا کا دیا ہوا بہترین تحفہ. یہ ملک ہمارے لیے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا تحفہ ہے. بھائی چارے سے رہیں گے ہم اس ملک میں، ایک اتفاق سے رہیں گے، اخوت سے رہیں گے، تو ہی ہماری نسلیں پروان چڑھیں گی، تو ہی ہماری قوم ترقی کرے گی. ہم آپس میں نا اتفاقی نہیں کریں گے. ایک سپاہی کی طرح، جیالے سپاہی کی طرح اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے. وطن ہمارے لیے ایک بہترین تحفے کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دے کر، نعمت کے طور پر دیا ہے. یہ زمین ہمارے لیے مقدس ہے، مقدم ہے، عزت و احترام کے لیے باعث ہے. یہ اسلام کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے. ہم اپنے وطن کو اسلام کا قلعہ جب ہی ہوگا جب یہاں پر ایک ہوں گے، محبت سے ہوں گے، اللہ کی وحدانیت پر یقین ہوگا، تو ہی ہمارا یہ قلعہ اسلام کا بہترین قلعہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی، آپ کی اسکرین پر اب موجود ہے ہماری نظم حب وطن. پہلے شعر سے اس کے آغاز کرتے ہیں. اپنی اپنی پینسل اپنے ساتھ رکھیے، انڈر لائن کرتے جائیے. یہ رش کے چمن. جی جناب، میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے نئے آپ کے لیے اگر کوئی چیز میننگز ملتے ہیں تو وہ بھی آپ کو میں مارک کرواتی چلی جاؤں. اچھا جی، زیم الکاشف روحا، برائے مہربانی اپنے کیمرے کا خیال رکھیے تاکہ ہم پراپر طریقے سے اسکرین کو شیئر کر سکیں. اچھا جی، آپ کے پہلے شعر میں ہے رش کے چمن، یعنی کہ رش کہتے ہیں فخر کو، چمن باغ کو کہتے ہیں، ارض زمین کو کہتے ہیں. یہ ہمارے وطن کی پاک زمین، یہ باغ. یہ اب آپ کو وضاحت دوں گی، میننگز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. تو اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے اس کی میننگز لکھ لیے ہیں تو سمجھنے میں اور ہمیں اس کی تشریح کرنے میں، یا ہمیں اس کا خلاصہ مرکزی خیال کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. حب وطن کا تو سب سے پہلے میں نے آپ کو مطلب بتا دیا کہ ہمیں وطن سے محبت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو فطری طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنے وطن کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اب دیکھیے نا، یہ رش کے چمن ارض پاک وطن سے شاعر کی مراد وطن کی زمین ہے. شاعر کہتا ہے میرے وطن کی پاک زمین کسی قابل فخر باغ کی مانند ہے. یہ نہ صرف باغ کی طرح خوبصورت ہے بلکہ ہمارے لیے بہت مقدس اور پاک بھی ہے. نہ صرف ہمارے لیے محترم، یہ دیکھیے نا، محترم مقدس، نہ صرف یہ ہمارے لیے محترم مقدس ہے بلکہ ہمارے لیے یہ ایک پاک زمین کی حیثیت رکھتی ہے. ہمارے لیے ارض پاک جو ہے ایک مقدس حیثیت ہمارے لیے رکھتی ہے. اس کی ایک ایک شعر میں آپ شاعر کی محبت کا اندازہ کریں گے کہ ملک کی محبت. اب دیکھیے نا، ہمارا یہ شاعر کیا ہے کہ ہمارے سب کے اندر جو ہے ملک کی محبت، اپنے وطن سے محبت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے. وہ جب ہماری جذبے بیدار ہوتے ہیں، جب ہمارے اللہ نہ کرے کہ ملک پر کوئی آنچ آ رہی ہو، یا ہم اپنی شان سے کہہ رہے ہوں کہ ہم نے، ہمارے سپاہیوں نے یہ کر کے دکھایا ہے، ہمارے جیالے سپاہیوں نے ہماری یہ کر کے دکھایا، وہ ہمت سے سامنا کرے، مقابلہ کیا انہوں نے باقاعدگی سے، تو ہمارے جذبے وہاں پہ 14 اگست کو، 23 مارچ کو جب ہم پراپر پریڈس وغیرہ دیکھتے ہیں، مارچ دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس وقت اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں. اپنے پرچم کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے چھوٹوں کو ہم یہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے جھنڈے کو ہم نیچے زمین پہ نہیں گرنے دینا چاہیے، یا ہماری جھنڈیاں ہمارے پیروں میں نہیں آنی چاہیے، یہ روڈ پہ اس طرح سے نہیں پڑی ہونی چاہیے، بلکہ ان کا خیال، ان کا احترام ہم پر لازم ہے. تو یہ محبت ہی ہے، ہمارے جذبے ہی ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. سوری. عطا ہے، عنایت ہے اللہ کی، کہ یہ ایک رحمت ہے اللہ کی. اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ یہ زمین، یہ وطن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے.
اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے رحمت ہے. ایک خوبصورت تحفے کی شکل میں ہمیں یہ ملک اللہ نے، دیکھیے نا کب دیا ہے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ملک، 27 رمضان المبارک کو ہماری جھولی میں ڈالا. اس سے بڑا اور تحفہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ملک میں کھل کر سانس لے سکتے ہیں. اپنا وطن ہمارے لیے خوبصورت یہ وطن جو ہے، ہم یہاں پہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ایک اتفاق کی حیثیت سے میں یہ بات کر رہی ہوں، ہم اپنے ملک میں کھل کر سانس لے سکتے ہیں. یہی ہمارے وطن کی شان ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خاص رحمت اور عنایت ہے. ہمیں قول قائد کا یہ یاد ہے کہ یہ ملک کے خدا داد ہے. خدا داد میں نے آپ کو میننگ بتا دیا اس کا، خدا کا دیا ہوا، یعنی کہ اللہ کا دیا ہوا. ہمیں قول قائد کا یہ یاد ہے. ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہے، قائد نے بھی یہی فرمایا کہ ملک ہمارے لیے نعمت ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی ملک کی ترقی کے لیے کوشاں رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اس کی ملک کی طرح تعمیر و ترقی کے لیے ہمیں اس تحفے کا خاص، دیکھیے نا کوئی بھی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو ہم اس کا خاص خیال رکھتے ہیں. تو یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے، سب سے اولین فرض ہے ہمارا کہ ہم اس ملک کی شان کے لیے، اس ملک کی آن کے لیے تمام کام کریں گے. یہ قول ہمیں قائد نے یہ بات سمجھا دی کہ یہ ملک ہمارا اللہ کی طرف سے دیا ہوا خاص تحفہ ہے. ہمارا ہو سب کچھ وطن کے لیے، کہ ہوتے ہیں گل سب چمن کے لیے. گل کہتے ہیں پھول کو، چمن یعنی کہ باغ، جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا باغ یعنی کہ تمام جو ہے وہ پھول جو ہے، اگر آپ دیکھیے آپ کے فلاور واز میں لگے ہوئے زیادہ خوبصورت لگیں گے یا آپ کسی باغ میں نکل جائیں گے وہاں زیادہ خوبصورت لگیں گے. جو دور دور تک ہریالی میں خوبصورت رنگ برنگے پھول نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آنکھوں کو کیسا خیرہ کر دیتے ہیں، کس خوبصورتی سے وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہی مثال دیتے ہوئے شاعر ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ ہمارا سب کچھ ہمارے وطن کے لیے ہو. ہم جو کام کریں اچھائی کا راستہ، ہم جو بھی کام کریں کسی کی مدد، ہم اپنے قوم کے لیے ہو، وطن کے لیے ہو، اپنے جانباز سپاہیوں کے لیے ہو، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہو، جو ارد گرد میں ہمارے لوگ ہیں یتیم مسکین، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے ہم یہ تمام کام سر انجام دیں گے، کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھیں گے. یہی کام ہم سب کچھ کیا ہے، جیسے کیسے ہوتا ہے، ایک مثال کیا دی ہمیں کہ تمام پھول جیسے چمن میں ہی خوبصورت لگتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا سب کچھ اپنے وطن کے لیے ہو. ہمیں اپنی ذاتی مفاد کی یہاں پہ فکر نہیں کرنی ہے. رے حق کے ہم سارے راہی بنے، وطن کے جیالی سپاہی بنے. جیالے سپاہی یعنی کہ بہادر، جس طرح سے سپاہی بہادری کے ساتھ لڑتا ہے، بارڈر پہ کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کرتا ہے، ہم سکون سے سوتے ہیں، وہ جاگتے ہیں، نہ سردی نہ گرمی نہ رات نہ صبح، ان تمام چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں. تو ہم ایسی راہ گزر سے گزریں جس پہ ہم اپنے، جس طرح سے ہمارا جیالہ بھائی، ہمارا اپنا وطن کا سپاہی یہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. لگیں سب کے سب کار تعمیر میں. اب یہاں پہ یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے، کار تعمیر. ٹھیک ہے جی. کار تعمیر کا مطلب ہے تعمیر کے کام. کار کہتے ہیں کار تعمیر، تعمیر کے کام. انڈر لائن کر لیجیے اس کو. نئے الفاظ آپ کے لیے ہے جو ہیں ان کو فوراً انڈر لائن کریے اور ساتھ ساتھ میننگ لکھتے چلیے. کہ موتی ٹکے اپنی تقدیر میں. اس شعر میں ساقی جاوید صاحب یعنی کہ شاعر فرما رہے ہیں کہ ہم سب کو ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے. ہم پڑھیں لکھیں، ملک کی ترقی میں کوشاں ہو جائیں. ملک کی ترقی کرے گا تو ہی قوم ترقی کرے گی، تو ملک ترقی کرے گا. جب ہم ایسے کام کریں گے، ایسے جیسے خوبصورت موتی لگ جائیں گے. یہاں پہ موتیوں کی مثال دیکھیے کسی بھی چیز پہ ایک عام سے کپڑے پر اگر آپ موتی ٹانگ دیں تو اس کپڑے کی شان خود بخود بڑھ جاتی ہے. ایک کپڑا جو آپ کے پاس سادہ ایک کپڑا ہے اور اس کے اوپر اگر دوسرے کپڑا آپ کے پاس موتی ٹکے ہوئے لگے ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کس میں زیادہ خوبصورتی ہے. تو شاعر نے بھی ایسے اس کی مثال دی ہے کہ ہم ایسے کام کریں جیسے ہمارے ملک میں کی تقدیر پر موتی لگ جائیں. ہم اچھے پڑھیں، اچھا لکھیں، اچھے مسلمان بنیں، اچھے شہری بنیں. یہ تمام جب اچھائیاں جمع ہوں گی تو ملک کی تقدیر خود بخود سنورتی چلی جائے گی. ہم اگر اچھائی کا راستہ اپنائیں گے تو ملک خود بخود
ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ نہ ہو ہم کو محنت مشقت سے آر۔ آر آر کہتے ہیں شرم کو، انڈرلائن کریے اور لکھ لیجئے آر، شرم کہ ہو زندہ قوموں میں اپنا شمار۔ محنت و مشقت، ویسے بھی محنت و مشقت تو ہمیں ہر شخص کو اپنا اس چیز کو ہم عادی ہو جانے چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، بخیر و خوبی کرنا ہے، بخیر و عافیت کرنا ہے۔ اس شعر میں بھی شاید یہی فرما رہے ہیں کہ ہم سب کو محنت و مشقت سے کسی طرح کی بھی کوئی شرم یعنی کہ آر محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ محنت کش اللہ کا دوست ہے، تو اللہ کا دوست کیسے بنیں گے ہم، اللہ کے پسندیدہ بندے کیسے بنیں گے جب تک کہ ہم محنت مشقت نہیں کریں گے۔ محنت مشقت ہی زندہ قومیں کرتی ہیں، مردوں میں ہمارا شمار نہیں ہو، ہمارا شمار ہو زندہ قوموں میں۔ ہم جاگ رہے ہیں، ہر لمحے جاگ رہے ہیں، ہر وقت ایکٹیو ہیں اپنے ملک کی ترقی کے خاطر۔ دیکھیے آپ اپنی ترقی کے سوچیں گے، آپ کچھ بننا چاہیں گے تو اس سے آپ کے ملک کو بھی کتنا فائدہ ہے۔ ہم زیادہ کوئی مشکلات پڑتی ہیں، باہر سے مدد لینا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے ممالک سے مدد لینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک اتنا اسٹیبلش نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے ملک کو اسٹیبلش بنانے کے لیے، ہمیں اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ ہمیں آپ کے حوالے سے اگر ہے تو ہمیں اچھا پڑھنا ہوگا، میرے حوالے سے ہے تو مجھے آپ کو اچھا پڑھا کر ایک اچھا مسلمان ثابت کرنا ہوگا، یا مسلمان بنانا ہوگا، یا ایک راہ پر ہمیں ایسے گامزن کر دینا ہوگا کہ آپ کچھ بن کر سامنے آئیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے، اور اس سے آپ کا ماں باپ کا بھی فخر سے سر بلند ہو جائے گا۔ رکھیں اپنے پرچم کو یوں سر بلند کہ پہنچے نہ حرمت کو اس کی گزند۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اس کو انڈرلائن کر لیجئے۔ حرمت، حرمت کہتے ہیں عزت کو، گزند، گزند کہتے ہیں چوٹ یا نقصان، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے ملک کے پرچم کو ہمیشہ سدا اس طرح سے سر بلند رکھیں، ایسے اونچا رکھیں کہ کوئی حرمت کو، اس کی عزت کی چوٹ نہ لگے، اس کی کہنا چاہیے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس طرح سے رکھیں گے ہم اپنے پرچم کو۔ دیکھیے صرف پرچم کو ہی آگے اوپر رکھنے کے لیے نہیں ہے کہ پرچم ہم نے اوپر رکھ لیا اور بس دیٹس اٹ، یہ ہو گئی کہانی ختم۔ اس میں جب تک ہمارے دل کے جذبے موجود نہیں ہوں گے، ہم کچھ کرنے کے لیے اپنے ملک کی خاطر، ہم کچھ کرنے کی خاطر آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک ہمارا پرچم بلند نہیں ہوگا۔ صرف آپ نے ہوا میں اونچا لہرا دیا، صرف یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جذبہ بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس پرچم کی خاطر ایسے کام کریں کہ ہمارے پرچم کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، کوئی چوٹ نہ لگے، اس کی عزت پہ، اس کی عظمت پر کوئی بھی عرف نہ آئے، اس کی عزت و عصمت کی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، اور یہ یوں ہی شان سے اونچا رہے ہمیشہ، ہر دم۔ اخوت ہو آپس میں یوں استوار، اخوت ہو آپس میں یوں استوار، اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ استوار یعنی کہ قائم کرنا، اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں، اور استوار یعنی کہ قائم کرنا، کہ ایک دوسرے پر کریں جان نثار، اپنی جان کو قربان کرنے تک کا ہمارے اندر جذبہ ہو بھائی چارے کے اندر۔ وضاحت، اس شعر میں شاعر محترم فرما رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں، پاکستانیوں میں اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، ایک کا اتفاق ہو، ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ موجود ہو، ایک دوسرے کے لیے ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہوں، کوئی آقا کوئی غلام والا پرانے دور کی یہ چیزیں لے کر نہ چلیں، ایک دوسرے کے لیے جائیں کی بازی لگا دیں، سے مراد یہی ہے کہ ایک کو تکلیف پہنچے، ایک کو تکلیف ہو تو ہم محسوس کریں، کسی کو کوئی پریشانی ہو تو وہ دکھ ہم اپنے دل میں محسوس کریں، اس تکلیف کو لے کر ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، کہ ہماری بہتری اسی میں ہے۔ کس چیز میں ہے؟ یہ بات ہمیں حدیث کے ذریعے بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
یہ تمام چیزیں ہم جو اگر لے کر چلیں گے، ایک کا اتفاق، پیار، محبت لے کر آگے چلیں گے، ایک دوسرے کے اوپر جان نثار کرنے کا جذبہ رکھیں گے، تبھی یہ ملک و قوم ترقی کر پائے گا۔ کریں کام وہ برملا قوم کا، نظر آئے جس میں بھلا قوم کا۔ برملا، برملا کہتے ہیں جناب بغیر تاثیر، بلا تاخیر، یعنی کہ فوراً سے۔ تو یہ ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیے۔ کریں کام وہ برملا قوم کا، نظر آئے جس میں بھلا قوم کا۔ ایسے کام فوراً سے کر ڈالیے جس میں قوم کا بھلا نظر آ رہا ہو، قوم کی بھلائی محسوس کر رہے ہوں آپ۔ ایسے کاموں کے لیے ہم سوچیں نہیں کہ ہم سوچنے پہلے پھر کریں گے، نہیں، ایسے کاموں کے لیے ہمیں فوراً ایکٹیو ہو جانا پڑے گا۔ اس چیز کے لیے ہم قوم کی ترقی، ملک کی ترقی کی خاطر بغیر تاخیر کی، اس کی بھلائی کی خاطر، اس کی ترقی کی خاطر ایسے کام سر انجام دیں جس سے ملک و قوم کا بھلا نظر آئے، نہ صرف نظر آئے بلکہ ملک و قوم ترقی کرے۔ جب ہماری سوچ، نظریہ بدلے گا، جب ہی ملک و قوم ترقی کر سکیں گے۔ ہم صرف یہ سوچیں کہ ہم صرف جس گروپ میں بیٹھتے ہیں، پیسے والے ہیں تو پیسے والوں میں ہی رہیں گے، ہم اپنے جنریشن کا، ہم اپنے سے نیچے والوں کا اگر ہمیشہ خیال رکھیں، ان پر نظر ڈالیں کہ ان کی ضروریات زندگی کیا ہے، تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گے۔ امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آ رہی ہوں گی یہ تمام باتیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں نہیں دی۔ نظر نہ ہو ذاتی مفادات پر، مفادات کہتے ہیں فائدے کو، مفادات یعنی کہ فائدے، ہمارے ذاتی، ہمارے ذات سے ریلیٹڈ ہم ان فائدوں پر نظر نہ رکھیں، بلکہ ہم بھروسہ رکھیں اللہ کی ذات پر۔ اس شعر میں شاعر کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اس شعر میں ہمیں شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری نظر جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات پر نہ ہو۔ ہم یہ نہ سوچیں، دیکھیں نا آج کل جو، میں اس حوالے سے ایک تھوڑا سا پوائنٹ دے دیتی ہوں آپ کو، کہ رشوت دینا فوراً سے، اپنے فائدے کی خاطر، اپنے عروج کی خاطر، اپنے آگے بڑھنے کی خاطر، ہم نے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہم نے شارٹ کٹ یوز کر لیا، وہ ویسے بھی اسلام میں منع ہے۔ ہمارا فائدہ تو ہو گیا، لیکن اس میں ہمیں یہ یقین ہی نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو بھی بھوکا نہیں رکھنا، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی سنبھالنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، کیا نعمت دی ہے؟ اس وقت ہم کیا نعمت پڑھ رہے ہیں؟ ہم حب وطن کے حوالے سے، وطن کی محبت کے حوالے سے، وطن کی خاطر ہم جان نثار کرنے کی خاطر یہ تمام باتیں ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کس چیز کا یقین ہونا چاہیے؟ ایک اللہ پر یقین ہونا چاہیے، ایک اللہ پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ تمام کام، یہ تمام جو ہم کسی یتیم کی مدد کریں، ہم اپنے پرچم کی حفاظت کریں، محنت و مشقت کریں، ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں، یہ تمام کام ہم کس پر بھروسہ رکھ کر کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر رکھ کر بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیے نا، میں نے آپ کو شہید پاکستان پڑھایا، اس میں تمام چیزیں جو کچھ کیا حکیم محمد سعید نے، وہ اپنی ملک کی خاطر کیا، اپنی قوم کی خاطر کیا، اپنی قوم کو تندرست اور ذہانت کی خاطر کیا، ان کو کچھ بنانے کی خاطر کیا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہوں۔ اخوت ہو ہم میں، مساوات ہو، بھائی چارہ ہو، یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے جان نثار کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، جیسا کہ ہم یہاں پہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جب تک ہم ایک ہو کر نہیں کرنا چاہیں گے، ایک اتفاق سے نہیں کریں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ میں تو امیر ہوں اس کو کیوں دیکھوں، یا میں تو گورا ہوں تو کسی کالے کو کیوں دیکھوں۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ کسی کو اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ تھا خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ تمام باتیں کی تھی، یعنی کہ اس کا مطلب کہ ہمیں حدیث کے ذریعے بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے، سنت نبوی کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک ہیں، ہم سب کو ایک ہو کر اپنے ملک کی خاطر، اپنے قوم کی خاطر، اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر محبت کریں گے، ایک اتفاق سے ہم آگے بڑھیں گے، دوسرے کا درد محسوس کریں گے، تو ہی ہم دنیا میں اپنا ایک خاص مقام
حاصل کر سکتے ہیں دنیا میں پھر ہماری کیا بات ہو. یعنی کہ لوگ مثالیں دیں کہ یہاں کے جیالے سپاہی، یہاں کی قوم، یہاں کی سب تمام مسلمان ایک ہیں، ہمیں ایک ہو کر آگے بڑھنا ہے. ہمیں کس طرح سے ساقی جاوید نے ایک نظم کے ذریعے یہ خوبصورت تمام باتیں ہم تک پہنچائیں. امید کرتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ایک چیز جو مجھے آپ کے اب 8 کے سٹینڈرڈ کے حوالے سے مجھے ایک چیز آپ کو یہ سمجھانی ضروری ہو جائے گی کہ آپ کو قافیہ پتہ ہونا چاہیے. آپ کی بک میں بھی ایک کوشچن ہے، آپ کی بک میں بھی، کہ قافیہ کیا ہے، یا اس نظم کے دیگر ہم قافیے لکھیے. تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے نظم کے حوالے سے کہ قافیہ کیا ہے. یہ ایک شعری اصطلاحات ہے، یعنی کہ شعر میں موجود ہوتی ہے. قافیہ یعنی کہ ہم آواز الفاظ بھی کہا جا سکتا ہے ان کو، وہ ہم وزن یا ہم آواز الفاظ جن کا ساؤنڈ خاصا ملتا جلتا ہو. جیسے فار ایگزامپل پاک، خاک، عنایت، رحمت. دیکھیے پاک خاک سیم ساؤنڈ جا رہا ہے، کاف پہ اینڈ ہو رہا ہے. عنایت، رحمت دونوں تے پہ اینڈ ہو رہے ہیں. تو جو ساؤنڈ سیم آپ کے کانوں کو لگے کہ ملتے جلتے ہیں، ایک ہی آواز ان کی آ رہی ہے، اس کو ہم اشعار میں قافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھی چھوٹی سی ایک انفارمیشن، جنرل نالج. کیونکہ ہم نظم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ قافیہ کیا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میں امید کرتی ہوں. اب ہم آگے بڑھیں گے الفاظ معنی کی طرف. یہ وہی سارے الفاظ معنی ہیں کہ جو کہ نئے الفاظ جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں، یا یوں کہیے کہ ایک ایک چیز میں نے آپ کو ڈسکس کی ہے آپ کے ساتھ. پڑھ کے بتا دیتی ہوں. رشک، فخر، خدا داد، خدا کا دیا ہوا. کار تعمیر، تعمیر کے کام. آر، شرم، حرمت، عزت، گزند، چوٹ، نقصان. استوار، قائم کرنا. برملا، فوراً، بلا تاخیر. مفادات، فائدے. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہوئی ایک بات. اس کے بعد ہم آگے آ جائیں گے اپنی مشق کی طرف. 15 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، پڑھ لیجئے، بغور مطالعہ کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر مجھے اس کے آنسر دینا شروع کر دیجیے. 2 بچوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. پورے آنسرز، پورے کوشچن پڑھ لیجئے، جلدی مت کریے. چاروں کوشچن اگر ایک بچے سے میں نے پوچھ لیے تو چاروں آنے چاہیے. دوسری بات، ایک پیج میں آپ کو اور دکھا دیتی ہوں، کیونکہ جب میں اسکرین پہ آپ کو ایک کوشچن شو کر رہی ہوں گی تو میں دوسرے نہیں کر سکتی. تو یہ آپ کی بک میں موجود ہے. اپنی بک میں اس کو ساتھ ساتھ سالو کر لیں گے پیج نمبر 32 پہ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے پیج نمبر 32 پہ یہ آپ کے پاس موجود ہے. اس کو بھی ساتھ ساتھ سالو کریے گا. یہ ایک گیم کی طرح، جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جب ہم نے کوئی چیپٹر پڑھا ہوتا ہے تو ہم فوراً سے اس کو سالو کر کے اپنے سامنے رکھتے ہیں. پوچھوں گی میں اس پہ سے بھی سوال آپ سے. ٹھیک ہے، چلیے فی الحال ہم اس کے سوال مانگ رہے ہیں، جواب مانگ رہے ہیں آپ سے. تو ہمیں اس کے جواب چاہیے اچھے بچوں کی طرح، جلدی جلدی سے. شاباش، ویری گڈ. ایک چین ہے، ایک ہاتھوں کی جو مجھے نظر آ رہی ہے. سب سے پہلے میں صرف مجھے 1 سیکنڈ دے دیجئے کہ میں آپ کی اٹینڈنس مارک کر دوں. صرف 1 منٹ، میں صرف آپ کی اٹینڈنس مارک کروں گی. 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. جی، آپ کی اٹینڈنس مارک کر لی میں نے، تھینک یو. اس کے بعد اب آ جاتے ہیں. اچھا، آج کا اوپنر ہم کوئی اور لیں. فاطمہ ڈیلی آپ سے سب سے پہلا سوال پوچھتی ہوں، کیونکہ بہت اچھی بات ہے یہ فاطمہ کا 100% رزلٹ دے رہی ہیں یہ مجھے. اچھا جی، سب سے پہلے میں آج پوچھتی ہوں زیمل کاشف سے. ٹھیک ہے جی، زیمل جی بیٹے. حب وطن کا کیا مطلب ہے؟ حب وطن سے مراد وطن سے محبت. ویری گڈ. حب وطن سے مراد وطن سے محبت ہے. اچھا جی، جلدی جلدی سے
ہم بہت سارے کوشچنس کرنے والے ہیں تو جلدی جلدی سے جواب دینے ہوں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے ہمارے پاس اوکے فاطمہ. جی بیٹے. مس دوسرے کوشچن کا. جی بالکل, دوسرے کوشچن کا دیجیے. مس اپنے وطن کی ترقی کی خاطر ہمیں مطلب دوسرے ملکوں سے جو وہ ہیں تعلقات ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے. اچھا, اور چلیے اور اوکے اوکے اوکے, ہم کسی اور سے اس کا جواب لیتے ہیں, آگے کنٹینیو کریں گے. فاطمہ کے جواب کو ہم آگے بڑھائیں گے کس کی طرف, زوہا کی طرف. چلیے زوہا. جی زوہا. جی زوہا جواب دیجیے. مس ہم اچھا پڑھ کے اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں. ویری گڈ. اور اندر پوائنٹ روہا. روہا مائک آن کریے, ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس طرح سے, جلدی جلدی سے. جی روہا. مس ہم اپنے وطن کی خاطر ہمیں آپس کی تعلقات کو بہتر بنانا ہوگا, جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, اور ہمیں اپنی قوم اور ملک کے فائدے دیکھتے ہوئے ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. اچھا ویری گڈ, سب کی اچھی کوشش چل رہی ہے. اب ہم بڑھیں گے عبد الرحمن کی طرف. جی عبد الرحمن, قافیے سے کیا مراد ہے؟ قافیے سے مراد وہ الفاظ جو بولنے میں کیسے ہو. مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوری, مجھے بالکل آواز نہیں آئی آپ کی. جی اور کون؟ شزا. جی بیٹے شزا, جلدی سے جواب دو. مس قافیے سے مراد ہے ملتے جلتے آواز, یعنی کہ ہم آواز الفاظ, اور اس نظم کے اندر وطن اور چمن کافی الفاظ ہیں. ویری گڈ, شاباش. اس کا مطلب یہ بات سمجھ میں آئی ہے نا. ایسے جواب جلدی جلدی سے کھٹاکھٹ جواب دینے مجھ تک پہنچے, مزہ آ رہا ہوتا ہے ایسے کہ بچوں کو سمجھ میں آئی یہ بات جو آپ نے ایک محنت کری ہے. جی ثانیہ. ثانیہ. جی ثانیہ جواب دیجیے بیٹے. اس شعر کی وضاحت دیں. نہ ہم کو محنت مشقت سے آر کہ ہو زندہ قوموں میں اپنا شمار. میں اس کا مطلب ہے مطلب ہمیں محنت اور مشقت سے کبھی بھی شرم نہیں آنی چاہیے, کیونکہ ہم کو یہ مردہ قوم نہیں, ایک زندہ قوم ہے, اور زندہ قوم ہے کبھی بھی محنت اور مشقت سے شرم مطلب ان کو محنت اور مشقت کرتے ہوئے کبھی بھی شرم نہیں آتی. ویری گڈ, ویری گڈ آنسر. اور کون جواب دے گا؟ سیم اسی کی وضاحت دیجیے مجھے جلدی سے. کون ہے؟ فوزیہ فواد. جی فوزیہ فواد. جی فوزیہ, کیا کہیں گی؟ نہ ہم کو محنت مشقت سے آر کہ ہو زندہ قوموں میں اپنا شمار. مس اس شعر کی وضاحت ہے کہ ہمیں محنت مشقت کرنی چاہیے, اور محنت مشقت سے کبھی بھی شرم نہیں کھانی چاہیے, کیونکہ محنت مشقت سے ہمیں کوئی ایسا مطلب بالکل اچھی کوشش ہے, گھبرائیے نہیں, بولتے جائیے ساتھ ساتھ. جی فاطمہ وضاحت دیجیے. نہ ہم کو محنت مشقت سے آر کہ وہ زندہ قوموں میں اپنا شمار. پھر اس میں یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے ملک کے لیے محنت مشقت کرنی چاہیے, اور محنت مشقت کرتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے, کیونکہ ہم ایک مردہ قوم نہیں ہے, ہم ایک زندہ قوم ہے, اور جب ہم محنت مشقت کریں گے تو ہماری قوم زندہ قوموں میں شمار ہوگی. شاباش, ویری گڈ. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ہم اپنے بک کے. میں نے جو آپ کو پیج بتا دیا کیونکہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا کہ میں ایک ساتھ یہ سلائڈ کو رکھتی. اب اپنی بک کھولی اور مجھے پراپر جلدی جلدی آنسر دیتی جائیے. پیج نمبر 32 پہ میں نے یہ کوسچنز آپ کے لیے رکھے تھے. اب مجھے اس کے آنسرز آپ دیں گے یہاں سے, ٹھیک ہے؟ آر یو ریڈی؟ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے تو ہمیں جلدی سے جواب دینے ہوں گے اس کے. پیج نمبر 32, تاکہ ہمیں جی عبد الرحمن آواز کلیئر آنی چاہیے, جلدی سے مائک آن کریے اپنا. عبد الرحمن. فرسٹ رش کے چمن ہے.
मिस लश्कर चमन मतलब अर्ज़ पाक वतन। ٹھیک ہے جی، شاباش جی. ثانیہ زیمل، زیمل کدھر گئی؟ ابھی تو میں نے زیمل کو دیکھا ہے. ویئر از ایمان؟ اوکے. جی زیمل. پھول ہوتے ہیں سب وطن کے لیے. کچھ تو گڑبڑ ہے اس میں. جی میں بتاؤں؟ فاطمہ کریکٹ کریے. میں چمن کے لیے. شاباش، چمن کے لیے. ہم نے پڑھا نا کہ پھول تو سب چمن کے لیے. ہم نے دیکھی پھول سب جگہ بہت خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اصل میں وہ لگے ہوئے باغ میں جو خوبصورتی ہے ان کی، وہ کہیں اور دوسری جگہ پر نہیں ہے. تو یہ خوبصورتی جو ہے وہ چمن کے لیے ہی ہے. جی ثانیہ. راہ حق کے ہم سارے. سپاہی. یہاں تو سپاہی ہے ہی نہیں. مس راہ حق کے ہم سارے بنے مس ہے تو ایک ڈاکٹر ہے، استاد، تاجر، اور یہاں پر ایک اور ہے سپاہی. اچھا دیکھیے ایک چیز یہاں پہ گڑبڑ جو مجھے کریکٹ بھی کروانی ہے. چلیے ٹھیک ہے، اوکے فائن. یہ ہمیں جا رہا ہے سپاہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، پورا صحیح ہے، اوکے فائن. ویسے راہ حق کے ہم ایسے راہی بھی بن سکتے ہیں، لیکن نظم کے حوالے سے تو پھر بالکل جیالے سپاہی بنے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب کون مجھے جواب دے گا؟ عبداللہ محبوب. جی عبداللہ. جی عبداللہ. ہماری نظر نہ ہو ذاتی مفادات پر. ویری گڈ. ذاتی مفادات پر. اچھا دیکھیے اب آپ لوگوں نے اتنے سارے جو بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں نا، اس میں بھی آپ کی ایک ویلیو ہے، یہاں پہ بھی آپ کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں، پلس پوائنٹس ہیں. تو اسی طرح سے ڈیلی آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ کے یہاں پہ بھی مارکس ہیں. اسکرین آپ کا پراپر جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس حساب سے. جی حوریہ. حوریہ اپنا مائک آن کریے. حوریہ. قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے. جی ایمان. ایمان جواب دیجیے بیٹے. میں جواب دوں؟ جی عبداللہ بتائیے. قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے. برملا. بالکل. برملا. اس کا مطلب ہے سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. اپنا کام اچھے طریقے سے کریے، صاف ستھرا کریے، اور اسی میں آپ کے پازیٹیو پورے پلس پوائنٹس، آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہر چیز کے آپ کے اسٹیپس پہ مارکس رکھے گئے ہیں. آپ اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے اور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہے. سب سے بڑی بات فائدہ اسی صورت میں سب سے زیادہ ہے کہ آپ کی نالج بڑھ رہی ہے، اس سے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، اور سیکھنے میں ہی ہماری جیت ہے. جس مقصد کے تحت آپ اپنا ٹائم، میرا ٹائم جو کیش کر سکتے ہیں وہ کیش کریے، پراپر طریقے سے ان سب چیزوں کو لے کر چلیے جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، تو ضرور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اچھے نمبروں سے کام ہوں گے. دیکھیے ہم لڑ رہے ہیں نا، ہم آگے بڑھنے کے لیے ہماری کلاسز، ہم اسکول نہیں آ سکتے، لیکن ہماری طرف سے بھی آپ کو پراپر پوری کوشش ہے کہ ہم آپ کو بہترین سے بہترین طریقے سے آپ تک تمام چیزیں آگے پہنچا سکیں. ہمارا ٹائم اب ختم ہو جاتا ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. مس اپنا بہت خیال رکھیے. جی 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 بولیے. مس آج کا جو اسائنمنٹ ہے وہ بھی کیا 24 25 کو ہی جمع کرانا ہوگا؟ دیکھیے اب آپ کے پاس لینگویج کاپی نہیں ہے. لینگویج کا اگر کام آپ کے پاس آ رہا ہے تو صرف لینگویج کاپی میں کریں گے، ٹھیک ہے. لٹریچر کا کام آ رہا ہے تو لٹریچر میں کریں گے. ابھی تک تو یہی صرف بات آپ تک پہنچی. اٹ مینس میں آپ کو بھی آج بھی شاید لینگویج کا کام ہی سینڈ کروں گی، کیونکہ آپ کے پاس ابھی لینگویج کی کاپی ہے، ادب کی تو نہیں ہے آپ کے پاس. تو اس حوالے سے میں وہی کام سینڈ کروں گی جو کاپی آپ کے پاس موجود ہوگی. کلیئر؟ یس مس، تھینک یو. ٹھیک ہے جی.